हमदगा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। और आज बुध का दिन है और बुध का दिन भी हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा लेकर आएँ कि जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। और आज जो टोटली मेरा शो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ख़वातीन जो हैं वो अपने काम शाम छोड़ दें, आपने चाय बना ली है उसको रोड़ दें और आपने टीवी के सामने बैठ जाना है। ग्लोबल वन पर जब आप देखेंगे सुबह की बैठक तो आज सारी बैठक ख़वातीन के लिए भी है और उन मर्दों के लिए भी है जो मेरी इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे जो मैं आज आपको तवज्जो लेकर जा रही हूँ। अच्छा जी, मौसम आज बेहतर था और गर्मी इतनी नहीं थी, इसलिए मेरा मूड भी सही है और मेरी तबीयत भी सही है। और मैं ऐसे ऐसे भंड कर देती हूँ बाज़ दफ़ा कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है। और जब अजीब लग रहा होता है तो होता यह है कि मुझे वक्फे पे तो मैंने अभी जाना नहीं क्योंकि मैं अभी आई हूँ। और अभी आई हूँ तो कॉल भी आ रही है। कॉल आ रही है, कॉल किसकी आती है? कॉल इस वक्त आती है सिर्फ गेस्ट की, क्योंकि सुबह सुबह नियारवों कलेजे मुझे कोई कॉल नहीं करता। उनको पता है आलिया जमशेद या तो शो में होंगी या फिर सो रही होंगी। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम कुछ इस तरह करेंगे जैसे कि आज हम बात करेंगे उस बात पर, हम आज बात करेंगे पढ़ाई के बारे में कि आजकल के दौर में टोटली हर चीज़ चेंज हो गई है। हमारे ज़माने में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जब बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे माँ बाप। जाते हम गवर्नमेंट स्कूल में ही थे मगर माँ बाप हमारे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। वो कहते थे कि जी तुमने सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, और बच्चे पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते थे क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे होते थे। मगर आजकल का दौर टोटली चेंज हो गया। आजकल सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं कि हम नंबर हासिल कर लें ज़्यादा, चाहे वो हम फर्रे लेकर जाएं, हम कुछ भी करें, हम पर्चियाँ लगा लें, हम पेपर लीक कर दें। हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, आज कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हम पिछले ज़माने को देखेंगे और अब के ज़माने को देखेंगे। इस पूरे शो में हम टोटली कुछ ऐसी ही बातें करेंगे और कुछ बातें करेंगे उन औरतों के लिए जिनको गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे मशवरे ऐसे होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं मगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उठकर हॉस्पिटल जा सकें। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम इस तरह करते हैं कि हम छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं ढेर सारी बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमदगा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। हमदगा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं। आज हमारा जो कहते हैं ना, हमारे गांव में बिजली आई है, हमारे गांव में पढ़ाई का भी कुछ हुआ है। तो मेरे शो में भी कुछ पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा आज होगा क्योंकि जो अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रही हूँ, आजकल की यंग जनरेशन को देख रही हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है पढ़ाई का। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं भी माँ हूँ और जब एक माँ अपने बच्चे को पालती है तो दूसरे बच्चों को भी अपना बच्चा समझती है और गौर करती है कि इनमें कौन सी चीज़ों की कमी है। अपने बच्चे को तो हम तरबियत करते हैं, ये तो आपका पहला फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करें, फिर हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि उसमें कौन सी कमी है, तो उसको भी अगर प्यार से आप समझा दें तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में पढ़ाई का ज़रा थोड़ा सा ये था कि पढ़ाई बहुत अच्छी थी मगर कुछ माँ बाप का बेटियों की तरफ से बहुत ज़्यादा रुझान दूर था पढ़ाई की तरफ से। उनको ये होता था कि नहीं यार ये 15-16 साल की होगी, इसकी हम शादी कर देंगे, हम क्यों इसको पढ़ाने लिखाने की तरफ भेजें। या मतलब उस वक्त थोड़ा सा बैकवर्ड था, माहौल जो था वो बैकवर्ड था। अब जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता जा रहा है कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई के मामले में बहुत आगे हैं, लड़कों के मामले में 4 हाथ आगे हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे जब रिज़ल्ट भी आता है, मेरे साथ मुझे पता है कि मेरे साथ एक गेस्ट ऐसा है जो बड़ी खिज से मुझे देख रहा है, बड़े गुस्से से देख रहा है कि आलिया बातें क्या कर रही है। मैं आऊँगी, हर तरफ आऊँगी और अच्छे तरीके से आऊँगी। अच्छा जी, आज हम पहले तारुफ़ करवाते जाएं अपने मेहमानों का। इससे पहले कि मेहमान कहें कि आलिया हम घर जाते हैं, आप पूरा शो कर लें, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी। पहले हम चलेंगे जी नाज़िया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कल से बहुत डरी सहमी थी आप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ बैठे हैं और डरे सहमे हो जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? सही है। अच्छा जी, उनके साथ हैं हमारी सिद्रा।
یہ گائناکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم عالیہ، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، میرے رائٹ پر جو بندہ ہے نا وہ دیکھ رہا تھا مجھے بڑے غصے سے جب میں نے کہا کہ پڑھائی میں عورتیں آگے ہیں. وہ اس لیے آگے ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں سمپل طریقے سے، کہ لڑکیوں پہ گھر کی کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کما کر لانا ہے، آپ نے گھر کو چلانا ہے، یا آپ کی ذمہ داری کوئی کم ہوتی ہے لڑکیوں کی. ہاں آج کل کی مائیں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں. جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں نا وہ کوشش کرتی ہیں مائیں کہ ان کو ہم کچن کی طرف نہ لے کر جائیں، یہ پڑھائی کی طرف ہی فوکس کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اچھا آ جاتا ہے. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا اسکول جانا، واپس آنا، پھر امی کی باتیں سننا، ماشاءاللہ سے پنجابی میں راج کے گالیاں سننا، اور اس کے بعد پھر کام بھی کرنا. تو وہ جو پڑھائی کی طرف سے تھا نا دل اٹھ جاتا تھا. مگر آج کل کی مائیں بہت سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پڑھائی لکھائی لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے کا ٹائم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو آگے اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں لڑکیوں کے حوالے سے کہتی ہوں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور اچھی تعلیم. لڑکوں کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ آج کل برڈن زیادہ بڑھ گیا لڑکوں پر. اب پڑھائی لکھائی تو وہ کر رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے کما کر بھی لانا ہے. تو کیا ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں دو چیزیں. تو وہ لڑکا سوچتا ہے یا تو پڑھائی کی طرف فوکس کر لوں یا میں جاب کی طرف کر لوں. مگر کچھ بچے اچھے بھی نکل آتے ہیں، کچھ اقرا یونیورسٹی کے لیکچرار بھی بن جاتے ہیں. چلتے ہیں جی. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہیں احسن حیات، محمد احسن حیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اقرا یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں. جی ٹھیک ہے. آج ہم نے دو ایک جیسے لوگوں کو ساتھ بٹھا دیا اور میں نے ان دونوں کو کہا ہے کہ آپ دونوں اچھی باتیں کریں گے. مجھے پتہ ہے آپ بہت پڑھی لکھی باتیں کریں گے اور اس لیے زیادہ آپس میں بات کریں تو چنگی گل ہے. پہلے ہم آئیں گے نازیہ کی طرف. نازیہ، آپ کا ایم بہت اچھا، مطلب کہ پڑھائی کا فقدان ہو گیا. اس مہنگائی کے ماحول میں انسان اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے پا رہا. بہت سارے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اچھا پڑھ لکھ جائیں، اچھی جگہ پر پڑھ لیں، مگر تھوڑا سا ان کا مائنڈ یہ ہو گیا کہ وہ انگلش میڈیم میں 5 ستاروں والے اسکول میں پڑھ لیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روز اسکول میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو ان کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. ہر ماں باپ نہیں افورڈ کر پاتا اور بچہ جو ہوتا ہے وہ کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے دوسرے بچے کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے لیے وہ مشکل ہو جاتی ہے. آپ ان لوگوں کے لیے سہولت لے کر آ رہی ہیں، آپ ایک NGO چلا رہی ہیں اور اپنی بیس پر چلا رہی ہیں. آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، ہم سب کی طرف سے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی طرف سے بھی، سدرا کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، کہ آپ ایک بہت اچھا ایم لے کر نکلی ہیں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ بات کیوں سوچی، آپ کا خیال کیوں گیا، آپ نے کون سی ایسی چیز. دیکھیں میں نے تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیا کہ میں ماں ہوں تو میں بچوں پہ زیادہ توجہ دیتی ہوں کہ ہاں فلاں کا بچہ بھی اچھا نکلا ہے. جس کا بچہ اچھا نہیں نکلتا، اگر کوئی بھائی کا بچہ دیکھتی ہوں کہ وہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے تو دل دکھنا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ نہیں یار اتنا پیارا بچہ، اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کو تمیز ہونی چاہیے، بیٹھنا کیسے ہے، کسی سے بات کیسے کرنی ہے. اب آپ اپنے ایم کی طرف آئیں کہ آپ نے یہ کیسے لے کر چلی اور کیا سوچا تھا. پہلی بات میں آپ سے یہ کرتی ہوں عالیہ کہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں نے لوگوں کے کام آنے کا موقع دیا اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑنے کا ہمیں موقع فراہم کیا. بات دیکھیں یہ ہے کہ آج کے دور میں انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ لائف پاس کرنا مشکل ہے. اگر کسی کو کوئی میڈیکل کے پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ڈاکٹر کے یہاں جانے سے بھی پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کی، آپ یہ دیکھیں میں بہت کامن ورڈنگ یہاں پر اس لیے استعمال کروں گی کہ ایک جو بہت ہی لوور طبقہ ہمارا ہے وہ یہ پہلے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری جیب اجازت دے رہی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. بیچارے جو مڈل بھی تھے وہ بھی لوور میں ہی آ گئے ہیں، ان کا بیچاروں کا حال بھی یہی ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک اسی گھر کے جو بچے ہیں وہ یہ پھر ایم لے کر نکلتے ہیں کہ کل ہم بڑے ہوں، پڑھیں، کسی کے کام آئیں. ہر انسان میں دیکھیں کہیں نہ کہیں اصلاحات کی ایک روش جاری رہتی ہے. بے شک. جب کوئی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو، آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یہ راستہ بنتا ہے اور لوگوں کے کام آنے والا راستہ تیار کرتا ہے. دیکھیں بات پتہ ہے کہ آج کل لوگوں میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ نہیں ملے گی، ٹینشن زیادہ ہے نا، کس طریقے سے اپنی مطلب بہت تعلیم کو ساری چیزوں مکمل کی کریں ٹینشن ہے. گے. جب آپ کے ہاں. پاس تعلیم کا حصول عام نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، صحیح، آپ کو سوسائٹی اگر سپورٹ نہیں کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر آپ MBBS بننا چاہیں، آپ انجینئر بننا چاہیں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں تو پہلے آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ آپ کے پاس فائنینس ہے.
دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنینس ہے. اگر آپ او لیول میں جاتے ہیں کہ آپ کے پاس آکسفورڈ کی فی پے کرنے کے لیے اماؤنٹ ہے, خواب تو دیکھیں سب کے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈسیبل اور نان ڈسیبل کا فیکٹر بہت زیادہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. بہت سے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس یہ ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسیبلٹی اور نان ڈسیبلٹی کے بارے میں کس سے شیئر کریں, اور ان کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک نارمل بچے کو بچیوں کو دیکھتے ہیں, گھروں پہ دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہمارے بھی بچے اسی طرح کریں, ایسا ہی ہے, ایسی آگے بڑھیں, ہمارا بھی خواب ہے, لیکن وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا یہ سن کر بھی دیکھیں, آپ نے جتنی نازیہ باتیں کی ہیں نا اس سے واقعی یہاں پر تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم دوسرے کا دکھ درد سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ جیسے لوگ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہیلا کارتے وسیلہ میں بڑھاؤں گا. تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ آپ جیسے لوگوں سے وسائل لیتا ہے. اچھا ہم ڈاکٹر کی طرف آئیں گے, ڈاکٹر سدرا کی طرف. ڈاکٹر سدرا آپ گائناکالوجسٹ ہیں اور جتنی باتیں کی نازیہ نے آپ اس سے ایگری ہوں گی. بالکل میں اس چیز میں ابھی نازیہ جو بات کر رہی تھی نا ریسنٹلی, بالکل میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی. نازیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو کہ مجھے لگی بینگ اے گائناکالوجسٹ اور بینگ اے ڈاکٹر, کیونکہ میرے پاس پیشنٹس کا فلو ہوتا ہے, آپ کے پاس ہر قسم کا پیشنٹ آتا ہے جس میں ڈسیبل اینڈ نان ڈسیبل, ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہوتا. ریسنٹلی میرے پاس ایک ایسا بچہ آیا جو کہ ہمارے پاس ٹریٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کی فرسٹریشن کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کسی پرابلم میں آ رہا تھا. اچھا نازیہ سدرا, میں یہاں پر یہ کہوں گی بہت ساری فیمیلز, دیکھیں ہم چینل پر بیٹھے ہیں, ابھی ہم یہ نہیں فوکس کریں گے کہ ہمارے ساتھ احسن بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہے. اور کہتے ہیں ڈاکٹر اور وکیل سے تو ویسے ہی کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا. بہت ساری پیشنٹ ایسی ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے ماں نہیں بن پاتی ہیں. کریکٹ, میں بھی اس بات پہ بھی آ رہی تھی بیسکلی, جو کہ میرا فورٹے بھی ہے فرٹیلیٹی کا. لیکن جو نازیہ نے ایک بات کی نا کہ مطلب ڈسیبلٹی کی طرف, میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن کی طرف تو ہے, لیکن ہمارا جو ایک اویئرنیس کی طرف ہے نا, لوگوں میں اویئرنیس, یعنی کہ اس لڑکے میں کیا ڈپریشن یا کیا فرسٹریشن تھی بیکاز آف دا سوسائٹی. اس کے گھر والوں نے اسے پڑھانے کی کوشش کی تو اسکول میں اس کے ساتھ مطلب ایک نان سیریس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا بقول ان کے, صحیح ہے, اس کو ایک نارمل طریقے سے نہیں لینے کی کوشش کی گئی یا بچے اسے تنگ کرنے لگ گئے, مطلب جس کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہ مطلب ہی از اے ڈسیبل چائلڈ, رائٹ, ٹھیک ہے, مینٹلی طور پہ. اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی لیک آف ایجوکیشن, یعنی ایجوکیشن سے اسے ہٹا دیا گیا. پھر وہ بچہ جیسے میرے پاس ابھی آیا, کیا ہے, اس کو اسٹیریو اور یہ جو ہے ٹیپس وغیرہ ان کے اندر بڑا انٹرسٹ ہے, کہ تو انہوں نے بولا کہ چلے ہم اسے کسی شاپ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کام وام کرنے لگے. لیکن وہ کیا کہنے لگے کہ ہم نے اسے 10-15 دن کے بعد وہاں سے اس لیے اٹھوا کے واپس لے کر آ گئے کہ جو لوگ ہیں وہاں کا ان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا, اس کا مذاق اڑا رہے تھے, اور اس کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہوا کہ ہمیں اسے واپس گھر میں لانا پڑا. مینس جو ہم ایجوکیشن کی بات کریں نا, وہاں پہ ہمیں سوسائٹی کی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. مطلب ہم ان کو بولیں کہ ٹھیک ہے, ہی از اے ڈسیبل, اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اور وہ صحیح ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق کی وجہ سے. ہمارے ہاں ویری نارمل چائلڈ میرے پاس آتا ہے, بہت اچھے سے بیہیو کرتا ہے, جب وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے بالکل نارملی کیجولی آپ کے ساتھ کر رہا ہے, بٹ سم جو ہے اس کی چیزیں. اچھا آپ گائناکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ جنرل او پی ڈی بھی ظاہر سی بات ہے, میں اصل میں بیسکلی ایک کیونکہ میرے فوکس وہ گائنا پہ ہی چلا گیا, نازیہ کا بھی یہی گیا ہوگا, تو نہیں میں وہ اصل میں اس لیے بتاتی ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ میں, ایک ایسے بیکورڈ علاقے میں او پی ڈی کرتی ہوں جہاں پہ وہاں پہ کوئی بھی جو ایک پراپر جسے کہنا چاہیے ایک ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. اس پورے ایک بہت بڑی سوسائٹی, نام لیں, شاہ فیصل کا علاقہ ہے, باغ کرنگی, وہاں پہ کوئی بھی آپ اگر جا کے بھی اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی وہاں پہ کوئی کیونکہ ہم نے آپ کو بلایا اسی لیے کہ اس جگہ سے آپ لوگوں تک پیغام پہنچا سکے کہ ہمیں کہاں پہ کون سی سہولت نہیں مہیا. شاہ فیصل باغ کرنگی کا علاقہ ہے, وہ بہت بڑی سوسائٹی اور بہت بڑا علاقہ ہے جس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایک سینٹر یا کوئی بھی ایک میڈیکل سینٹر تک. اچھا سدرا, اگر ہم احسن کو بھی ساتھ شامل کر لیں, کیونکہ آپ بالکل ہی ایسے لگ رہے ستیلے بچے ہیں میرے, آپ بالکل. میڈم کی بات کو کوٹ کروں گا کہ میرا بچپن کا دوست ہے, ہم نارتھ کراچی میں رہتے ہیں, بچپن کا ہی دوست ہے, سامنے ہی رہتا تھا, تو تقریباً 4-5 سال سے وہ بے روزگار ہے, کیسے تیسے کر کے وہ اپنا گزارا کر رہا ہے. تو نہیں تھے اس کے بعد پیسے, فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے. اس کی بیٹی ہے ماشاءاللہ 6 سال کی بیٹی ہے اور ٹاپر ہے اپنی کلاس کی.
لیکن وہ فیس نہیں پے کر سکتے. اچھا وہ چھٹیاں کر رہی ہے, کیوں چھٹیاں کر رہی ہے؟ چھٹیاں کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ وہی ابھی جیسے آج یہ ایونٹ ہے, آج یہ سامان لے آئے, نہیں ہے پیسے اس کے پاس دینے کے لیے, وہ چھٹی کرا دیتے ہیں کہ نہیں تم گھر آؤ, جو وہ بریانی منگوا رہے ہیں ہم اتنے کی بریانی گھر میں بنا کے کھا لیتے ہیں. تو میں نے ریسنٹلی اس کی تھوڑی سی فائنینشیل ہیلپ کی, اس کو آٹو رکشہ لے کے دیا کہ میں نے کہا چلو تم گزارا کرو. اور اسکول میں بات کی ان کے پرنسپل سے کہ بھائی آپ تھوڑا ٹائم دیں ان کو, تقریباً 3 مہینے کا ٹائم دے دیں, باقی جو فیس وغیرہ ہے وہ ہم پے کر رہے ہیں آپ کو, لیکن آپ تھوڑا ٹائم دیں, یونیفارم وغیرہ کا الاؤ کریں کہ ہم باہر سے لے سکیں. مطلب اسکولوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم آپ ہم سے لیں, بکس آپ ہم سے لیں. اچھا ایسا ادھر میں ایک بات اگر کوڈ کروں کہ جیسے فرض کریں میری اوقات نہیں ہے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانے کی, تو کیا مجھے گورنمنٹ اسکول کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ اس پہ بھی اچھا وہی والی بات ہے کہ کوئی جانا نہیں چاہتا کیونکہ اسٹیٹس آپ کو اجازت نہیں دیتا. اب وہ بہت زیادہ شروع سے غریب نہیں تھا, وہ اچھا ہی تھا, اچھے گھر کا ہے, ابھی بھی اپ ڈاؤن ہو چلتا ہے زندگی میں, اس کی ہو گئی حالات ایسے, تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پرائیویٹ میں پڑھائے, وہ چاہتا ہے کیونکہ بچے بھی بولتے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ میں پڑھنا ہے. میں نے اس کو بولا کہ میں نے کہا یار گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں پڑھاؤ, وہ بہت اب تو بہت اچھے ہو گئے, اب تو وہ کورس بھی دیتے ہیں فری میں, میں وہی بتا رہی ہوں, بہت اچھے ہو گئے. میں گیا بھی تھا ریسنٹلی, ہم لوگ کا ایک وزٹ تھا, ہم لوگ اویئرنیس کے لیے جاتے ہیں جب یونیورسٹی میں ایڈمیشنس کے ٹائم ہوتے ہیں نا, جب یہ میٹرک وغیرہ کے ایگزامس ہوتے ہیں, تو ہم جاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی کون کون سی ڈگریز میں جانا چاہیے, آگے اسکوپ کیا ہے, کیونکہ وہی والی اویئرنیس والی بات کہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. ہمارے پاس گنی چنی 2-4 ڈگریاں ہیں, BBA, MBA, MBBS, BSCS, اور آج کل نرسنگ کا بہت رجحان ہے, اور DPT. بس یہ گنی چنی ڈگریز ہیں, اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ پتہ نہیں ہے. کہ آپ کتنے نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں, اس حساب سے پھر آپ کی کیٹیگری بنا دی جاتی ہے کہ اب یہ تو الگ سینیریو ہے, یہ الگ سینیریو ہے رزلٹ والا. ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں آگے کرنا کیا. اچھا ایسا چائے پینے کا دل نہیں چاہ رہا؟ بالکل چائے تو بالکل جی, آپ لوگ کراچی والے اور چائے نہ پئیں, آپ دل چاہ رہا ہے آپ کا. نازیہ اگر ہے چائے کا گرین ٹی کا زیادہ, نازیہ کا وعدہ ہوا تھا کہ ہنسی مذاق نہیں ہوگا, عالیہ کی بیٹھک ہو اور مذاق نہ ہو, کیونکہ ہر چیز کو اگر ہم ہنس کھیل کر بات کریں گے تو تھوڑی سی مایوسی کم ہوگی لوگوں کی, جو ابھی دیکھ رہے ہوں گے, جو ڈپریشن میں ہوں گے. ہمارا فرض بنتا ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنی اچھی باتیں ہیں, تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا پیار محبت سے سمجھائیں گے تو شاید ان کی ڈپریشن دور ہو جائے. چھوٹے سے ٹی بریک کی طرف چلتے ہیں. ایک اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ سے, تو ہم پھر وقفے کے بعد آپ کو ملواتے ہیں. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی, ہم واپس آ چکے ہیں صبح کی بیٹھک میں, اور صبح کی بیٹھک میں ماشاءاللہ سے آج رونق لگ گئی ہے. اکثر اوقات میں دیکھتی ہوں کہ کچھ شوز بڑے ڈرائی چل رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی پڑھی لکھی باتیں ہو رہی ہیں, مگر ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بھی کل سے تھوڑی سی ٹینس تھی کہ یار پڑھی لکھیاں گلاں میں نہیں کر سکتی ہوں, میں سب کچھ کر سکتی ہوں, بس صرف آپ کو فن کرنے کے لیے, مطلب ہنسانے کے لیے میں کچھ باتیں ایسی کرتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید عالیہ پڑھی لکھی باتیں نہیں کر سکتی. سب کچھ کر سکتی ہوں. اگر میں ہوسٹ بنی ہوں تو کسی وجہ سے ہی بنی ہوں, ایویں تو اٹھا کے نہیں بٹھا دیا نا کہ چل بھی جا بہ جا تو تو ہوسٹ بن جا. اچھا ہمارے ساتھ اب ایک اور پرسنالٹی نے داخل ہوئی ہیں ہماری صبح کی بیٹھک میں. مہک اقصیٰ نام ہے اور ڈاکٹر ہیں, اور باقی جو معلومات ہیں ان کی وہ ہم انہی کی طرف سے لیں گے, کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جیسے نازیہ کر رہی ہے ویسے وہ بھی کر رہی ہے, وہ بھی ایک NGO لے کر چل رہی ہیں, اور سب کا ایم یہاں پر, ہم 5 لوگوں کا ایم جو ہے وہ سارا ایجوکیشن کی طرف ہی ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن اچھی حاصل کریں گے تو آپ ڈاکٹر بنیں گے, آپ انجینئر بنیں گے, آپ نے جو آپ کے دل میں اچھی خواہشات ہیں آپ وہ بن سکتے ہیں صرف ایجوکیشن کے بعد. ادروائز آپ فضول کی ایکٹیویٹی میں اگر گھسے رہیں گے تو آپ کبھی اچھے مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے. آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو آپ کو جاب بھی اچھی ملے گی, چاہے آپ کو ڈاکٹری کی نہ ملے, مگر جہاں پر بھی ہوگی آپ کی وہ ڈگری بہت معنی رکھتی ہے. ڈگری جو ہوتی ہے, سمجھ لیں ماں باپ کے بعد ایک ڈگری ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کی شناخت ہوتی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن, آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے. ہم چلتے ہیں مہک ڈاکٹر کی طرف, مہک اقصیٰ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, واٹ اباؤٹ یو؟ آپ کیسی ہیں؟ میں, آپ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے میک اپ کرنے کے بعد تو ہر بندہ اچھا لگتا ہے. آپ کا ایم بھی وہی ہے جو نازیہ کا ہے. بالکل.
تو آپ نے کیا سوچ کے این جی او کی طرف قدم بڑھایا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ میڈیسن کی ڈاکٹر ہیں, تو آپ تو پھر ساری باتیں بتا دیں گی. میں لکھ لوں ابھی سے کہ مجھے فلاں کی میڈیسن چاہیے, ڈاکٹر کے پاس میں افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں ڈاکٹر کے پاس یہ میری سوچ نہیں ہے, یہ اوور آل ہمارے پاکستان کی سوچ ہوگی بیچاروں کی کہ اب ڈاکٹر کو افورڈ نہیں کر پا رہے لوگ, اکثر لوگ نہیں کر پا رہے ہیں افورڈ, کیونکہ ڈاکٹر کی فیس ہی 5,000 8,000 اس طرح چل رہی ہے. تو بیچارے مڈل کلاس جو اب بالکل ہی لو میں چلے گئے وہ تو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس پہ بات ہم بعد میں کریں گے, پہلے ہم آپ کے ایم کی طرف آئیں گے. اوکے, بیسیکلی میرا ایک این جی او ہے جو کہ میں 17 سالوں سے چلا رہی ہوں, اور اس کو کھولنے کا مقصد یہ بچپن تھا. تو ہی ہاں, انٹرمیڈیٹ جب میں نے مطلب کیا, سو مائی فادر, میرے فادر نے مجھے کہا کہ اب ہمیں اپنا ایک ایم لے کے لائف میں چلنا چاہیے, کیونکہ میں خود بھی ایک اسٹرگلنگ فیز میں تھی, تو مجھے اسٹوڈنٹس کے اسٹرگل خود ریئلائز ہو رہے تھے. موسٹلی جو ہے لڑکیوں میں جو ہے کانفیڈنس کی کمی بہت زیادہ میں نے دیکھی, اپنے ڈیسیجن خود نہیں لے سکتی تھی. یہ دیکھا جب لڑکیاں خود ڈیسیجن نہیں لیتی تو پھر ان کے لیے لوگ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. اس کی بالکل, کیونکہ گھر والوں کی طرف سے اتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. جی, سو آپ اویئرنیس گھر سے کیوں نکل گئی ہیں, آپ کے پاس دوپٹہ کیوں نہیں ہے, آپ نے منہ کیوں نہیں ٹکا ہوا, آپ ایسے کیوں چلی گئی ہیں, یہ چیزیں جو ہے بچیوں کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں. تو یہ کلچرل بیریئرز ہیں, دیر آر لاٹس آف بیریئرز, صرف یہ ایک نہیں ہے. اگر ہم بات کریں پبلک ہیلتھ کی, کیونکہ میں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں, تو پبلک ہیلتھ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پرابلم میں کوئی ایک بیریئر نہیں ہوتا, ملٹی ڈائمینشنل بیریئرز ہوتے ہیں. سو اس ملٹی فیکٹوریل چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن میں گیپ کہاں پر آ رہا ہے. آپ اس گیپ کو, کیونکہ میں 17 سالوں سے ہی فل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, تو جو چیز میں نے دیکھی, اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس بالکل اناویئرڈ ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ریس میں ہر ایک نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اگر ماں صبح اسکول بھیج رہی ہے تو اس کو ریزن نہیں پتا کہ میں اسکول بھیج کے کروں گی کیا, میں کیوں اسے اسکول بھیج رہی ہوں, صرف پڑھانا ہے, پڑھ کے ہوگا کیا, اچھا انسان بننا ہے, کردار سازی کرنی ہے نہیں کرنی, کریکٹر بلڈنگ میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں, اپنے ڈیسیجنس کو کس طرح سے لینا ہے, لائف میں اس لڑکے نے یا اس لڑکی نے آگے فیملی چلانی ہے, وہ کس طرح سے کمائے گا تو فیملی چلائے گا. صرف یہ نہیں کہ پیسے کمانے ہیں, ان پیسوں کو لگانا کہاں ہے, ایجوکیشن اور فائنینسز نہیں ہے. سو اتنی سارے گیپس ہیں کہ جب میں اپنے بچوں کو سامنے بٹھاتی ہوں, میرے پاس انٹرمیڈیٹ, بی اے, ماسٹر سب بچے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں. سو میں ان کے ساتھ اسی طرح کی گیدرنگ ہمیشہ رکھتی ہوں. سو ان سے میں سوال پوچھتی ہوں لائف میں کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا نا بڑا آدمی بننا ہے. بھائی پتہ نہیں کون سا بڑا آدمی بننا ہے, یہ جو بڑا آدمی بننا ہے, بڑی عورت بننا ہے, یہ ہم نے اتنا زیادہ مطلب ایلیٹ کر دیا ہے چیزوں کو, ایجوکیشن کو, اور اتنا زیادہ چیزوں کو نارملائز رکھنا چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ بھی انہیں پریمیم چیز رکھتی ہے کہ اچھا میں نے تو ایم بی اے کر لیا, یہ تو میرے لیے بہت ہے. جبکہ اسے مارکیٹ ریالٹی سے نہیں بتایا جاتا کہ کیا اس کی مارکیٹ ریالٹی ہے, کہ اس کو جو ہے کس طرح سے ہم نے سیچوریٹڈ مارکیٹ میں کوئی اسکل سکھانا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اسے اور کچھ نہیں آتا. لائک آئی واز اے ڈاکٹر, میں ڈاکٹر تھی بٹ مجھے رائٹنگ کا شوق تھا, میں نے کتابیں لکھی, کہاں ڈاکٹر, کہاں رائٹنگ, کہاں این جی او. تو اٹ از اے ڈائیورس تھنگ, لیکن ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کو کس طرح سے ہم مینیج کریں گے. اب بچوں میں اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہے. جو جس نے کہہ دیا بچہ وہ کر رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایک کاغذ ہے, سفید کاغذ ہوتا ہے, کورا کاغذ ہوتا ہے, جو تم نے لکھا ہے, جو سوسائٹی نے لکھا ہے اس کے اوپر, جو معاشرہ اسے دے رہا ہے وہ اسی کی ریفلیکشن ہے. اگر ایک گھر سے کرمنل نکل رہا ہے تو اس میں دیر آر فیکٹرز. یہ بات میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ کرائم کیا ہوا, یہ بھی دیکھو کرمنل بنا کیوں, کیسے بنا. سو ایکچولی بچوں میں جو مسئلہ ہے, دے آر ناٹ سرچنگ دیئر وائز, وائی یعنی کہ وائی کا اب کوئی نہیں, کیوں ہے کوئی چیز, ان میں چیزیں اخذ کرنے کا اب کوئی بالکل رجحان نہیں ہے. اچھا, اکثر لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑا چڑ کے بولتے ہیں نا, اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے. ہم پھر بیٹھ کر آپس میں گوسپ کرتے ہیں کہ جی بڑا بدتمیز بندہ تھا نا. ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ وہ بدتمیز بندہ تھا, ہم نے یہ فوکس نہیں کیا کہ وہ بدتمیز کیوں تھا. کیونکہ یہ جو کیوں کا, جیسے تم نے کہا کہ وائی کا ہے, اسی طرح کیوں کا ہمارے میں آتا ہے کہ کیوں. تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ آخر یہ بندہ ایسا کیوں ہے, اتنا ہائپر کیوں ہے, اتنا ڈپریشن میں کیوں, مطلب وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر انزائٹی بڑھتی ہے, اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کی جو بات کرنے کا طریقہ وہ چینج ہو جاتا ہے. اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ آئی ویری ویری اگری وتھ دس. اور وہی بات ہے کہ دیکھیں آپ لہجے کو سن رہے ہیں, آپ اس کے پیچھے جو ورڈز ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں, آپ لہجہ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے وہ پین, وہ ٹراما آ کہاں سے رہا ہے.
اور وہ اب یہ چیزیں وہ آنکھوں سے آپ کو نظر آ جاتی ہے, وہ اس کے بیہیویئر سے آپ کو نظر آتی ہے, اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایکچولی ایسا ہو کیوں رہا ہے. اب اس میں بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں جو آپ مس کری وہ ہیں افیکٹو کمیونیکیشن. ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ امپورٹنٹلی فرام دا ہوم ٹو دا اسکول ٹو دا جاب سائٹ ٹو دا فیملی ایک چیز نہیں سکھائی جاتی, افیکٹو کمیونیکیشن, کانفلکٹ مینجمنٹ. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہوا ہے تو اتنی ہی جلدی صاف کریں جتنی کہ جلدی آپ اپنے کپڑوں پہ گری ہوئی چائے کو صاف کرتے ہیں. تو یہ داغ اگر لگتا ہے تو یہ لائف ٹائم ریلیشن شپس پہ اور آپ کی پرسنالٹی پہ رہتے ہیں. سیم گوز ود افیکٹو کمیونیکیشن. دیکھیں آپ اگر ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں تو دے آلویز ورک آن افیکٹو کمیونیکیشن. بات کو کنوے کیسے کرنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, وی لسن ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ, وی لسن ٹو ریپلائی. ہم صرف جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. سو دس گیپ ہیز ٹو بی فلڈ. اور یہ بچوں میں ڈالنے کی چیز ہے کہ انہیں بات کرنا سکھائی جائے. بات کا مقصد اکثر ہماری فیملیز میں, ہم جو کنونشنل فیملیز میں بہت پیار ہے, بہت زیادہ بانڈنگ اچھی ہے, لیکن ہم تلخ بول رہے ہوتے ہیں, اتنی ایسی باتیں بول رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی انٹینشنز اور میننگ نہیں ہوتے ان ورڈس کی, لیکن بائی ڈیفالٹ ہم بول رہے ہیں. ایسا نا آپ کتنا بالکل, بلکہ یہ تو اسٹوری میرے ساتھ ہی ہے کہ میں پڑھائی میں ابھی جیسے ہم نے بات کی, تم نے کہا مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے. ایک تو غصہ تھا, دوسرا پڑھائی, کیونکہ غصہ تھا تو پڑھائی میں تھوڑا دماغ کم ہی چلتا تھا, غصے میں زیادہ چلتا تھا. تو ہر فیملی ممبر پسند نہیں کرتے ان بچوں کو جو پڑھنے والے نہیں ہوتے. ظاہر ہے کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے فیملی کے اندر. اوپر سے بدتمیز بھی ہو جائیں, اگر پڑھائی بھی نہیں کر رہے اور بدتمیز ہو جائیں تو پھر بالکل ہی اوائڈ کرنا شروع کر, جبکہ ان کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب کچھ لائف میں ایسی سچویشن آئی کہ میں بالکل ڈسہارٹ ہو گیا, مطلب ڈاؤن ہو گیا. تو میرے بھائی نے مجھے ایک بات سمجھائی کہ کسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ایسا کرو کہ آنسر خود بخود مل جائے. تو وہ آج بھی مجھے اپنے بھائی کی, بڑا بھائی ہے میرا, ایک ہی بھائی ہے, اس کی مجھے وہ بات یاد ہے اور میں نے وہ کیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. نازیہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ ساری باتیں اتنی اچھی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کلیپ کروں سیریسلی, کیونکہ یہ باتیں لوگوں کو نہیں پتہ. انہوں نے ان کو بچوں کو کسی اور طرف لگا دیا, سوشل میڈیا کی طرف لگا دیا, جس میں بہت سارے نا روشن چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز ستارہ نہیں ہوتی, مگر ہم نے بچوں کو اس دوڑ میں لگا دیا کہ ہر چمکتی چیز کی طرف بھگا دیا ہم نے. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں اور میں احسن کی بات سے بھی اگری کرتی ہوں کہ ایک بات انہوں نے جس طرح سمجھائی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں بھی آئے تو غصہ آ جاتا ہے اور ہم رپلائی کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے پھر ہمیں آنسر مل رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس طرح بات کر دی. اس طرح بھی ہماری سوسائٹی کا یہ نارم ہے. ٹھیک ہے, یہ سوسائٹیل نارمز ہیں ہمارے جو کہ ہر کسی کو فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ چیلنجز ہی آ جاتے ہیں ہمارے سامنے جن کو ہمیں جواب دینا پڑ جاتا ہے. اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ نہیں کیے جاتے, اس پہ کام نہیں کیا جاتا. لیکن سب سے پہلے ہمارے اسی بات پہ فوکس کرنا بھی چاہیے کہ اگر ایک چھوٹے سے بچے کی تعلیم کا نظام ہم شروع کریں, اس کے کوئی بھی ہو, اس کے ارد گرد میں اس کے ٹیچر ہیں, اس کے ارد گرد میں جو بھی اس کو مطلب گروتھ کرنے کے لیے کوئی آیا ہے, کوئی گارڈین ہے, واٹ ایور جو بھی, ٹھیک ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ اس کے اندر ٹالرنس آئے, اس کے اندر نرمی آئے, اس کو بات سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھایا جائے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپمنٹ گروتھ ہوتی چلی جائے گی اور وہ آگے جا کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو پیسفل بنا سکے گا یا بنا سکے گی. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ آگے جا کر کسی بھی فیلڈ میں جا کر ایک کسی اور اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ اسکلز اگر ڈیولپ ہوں گے. دیکھیں جب آپ کسی کے اندر کوئی چیز شامل کرتے ہیں نا, انٹرنلی آپ نے کوئی بات کی, ٹھیک ہے, ان کے اندر وہ بات چلنی شروع ہوئی, اچھی بات جتنی آپ لے کر آئیں آپ ان تک پہنچائیں, ڈیفینیٹلی آپ کو رسپانس ملتا ہے, آپ کی برین فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور جب آپ اپنے ارد گرد میں سراؤنڈنگ میں لوگوں کے جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کو دوسروں سے ملتی ہے اور آپ اپنی بات پہنچاتے ہیں. تو جب آپ پہنچاتے ہیں نا, تو ایک بندے سے آپ کا 1000 اور 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک یہ میسج پہنچتا ہے. نازیہ پہنچانے کا نا, میسج پہنچانے کا بھی طریقہ بتائیں کہ بہت پیار سے تحمل سے پہنچائیں گے تو وہ میسج پہنچے گا. دیکھیں میم, پتہ ہے آج کل ہمارے یہاں کیا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں بس ایک بات اس طرح چلا دی جاتی ہے کہ اویئرنیس سیشن ہے, آپ آئیں جوائن کریں. لیکن دیکھیں اویئرنیس سیشن کے لیے بھی جو ہے نا اس طرح کے انسٹرکٹر رکھنے چاہیے کہ جن کی بات آپ کو جو ہے نا
समझ में आए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक स्पीकर भी बहुत सारे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत सारे हैं, टीचर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन हर काम हर किसी को नहीं आता। ठीक है, अच्छा, हर नाज़िया की बच्चे तरफ की एक जैसी नेचर नहीं बिल्कुल होती। सही। सिद्रा आपकी तरफ आते हैं। सिद्रा, आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखती हैं, चेक करती हैं, ज़्यादा मेन वजह क्या महसूस होती है जो जैसे सब ने यही बोला कि तल्ख हो जाते हैं लोग, उनका बात करने का तरीका तल्ख हो जाता है। फिर बड़ी एज के लोग भी अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि लोग उनसे दूर होने शुरू हो जाते हैं, उनका ख्याल नहीं रख पाते इसी वजह से कि ये बंदा तल्ख है, इसके सामने जाएंगे। तो उसकी आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, तो क्या वजह? उसकी देखिए बेसिकली वजह अगर हम फीमेल्स रिलेटेड देखें एक शादीशुदा को अगर हम देख लेते हैं जो कि बीइंग अ मदर भी है उसने, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ सोसाइटी में ये नहीं समझाया जाता है कि आपने अगर बच्चे को प्लान करना है अगर आफ्टर मैरिड तो आप एक प्लानिंग से चलेंगे, ठीक है ना। शादी हुई फ़ौरन से आप कंसीव कर जाते हो, प्रेग्नेंट होते हो, उसके बाद आप बेबी डिलीवर करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कोई उसको ये नहीं रिस्पॉन्स समझाता कि बेटा अब आपने एक गैप भी करना है थोड़ा सा। वो क्यों गैप करना है? हाँ। क्यों गैप करना है कि आपने अपनी हेल्थ को भी देखना है और एक बच्चे को जो बात कह रहे हैं ना कि हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते या समझाते नहीं हैं, वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है। जब बच्चों में गैप कम होता है तो मदर का जो रवैया है ना वो यहाँ से फ्रस्ट्रेशन शुरू होना शुरू होती है। वो एक बच्चे को निग्लेक्शन यहाँ से मिलना शुरू होती है। अभी वो साल का होता नहीं है कि दूसरा बच्चा खड़ा हुआ होता है, और वो 1 साल का बच्चा आप खुद सोच सकते हो उसकी मेंटालिटी क्या होगी। वो समझ सकता है? वो बिल्कुल नहीं समझ सकता कि उसकी माँ अब उसको क्यों नहीं पकड़ रही, उसकी माँ उसको क्यों गोद में नहीं उठा रही है, ठीक है ना। अब वो क्यों एक दूसरे बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई है। वो माँ अब एक साथ 2 बच्चों को संभाल रही है, वो भी चिड़चिड़ा हुआ है, और एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चा है उसको भी संभाल रही है। उसकी वजह से वो जो मदर है अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो गया। अच्छा, एक वजह मैं भी वजह बताती हूँ। हम लोग के जो घर का माहौल होता है, सास बुरी बहू बुरी, अगर हम ये 2 कॉन्सेप्ट हटा दें अपनी ज़िंदगी से, अगर वहाँ पर सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए, तो सास अपनी बहू को बेटी समझ के समझा सकती है कि बेटा ये बेबी पैदा हुआ है, तुमने अब सारा ध्यान इसकी तरफ देना है, आपने फ़ौरन दूसरा बेबी नहीं लाना। ये मतलब क्योंकि माँ की बात ज़्यादा समझ आती, जो आपकी अपनी भी माँ होगी वो भी आपको ये बात समझाए। तो ये ज़रूरी है कि माँओं को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए कि फ़ौरन छोटे से गैप के बाद दूसरा बेबी दुनिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं, बच्चों के लिए भी और थोड़ी सी हमारे लिए भी हो रही है। छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। पिया है ओरे पिया है ओरे पिया है ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, और पिया है और पिया।
वेल डन भाई, वेल डन। एक दिन की छुट्टी के बाद बिलाल की आवाज़ खुल गई है। आपके घर में गलियों में गटर भी भर जाते हैं तो उनको हमें बुलाना पड़ता है और गटर खुलवाने पड़ते हैं, इसलिए एक दिन की मैंने इसको ब्रेक दी। मैंने कहा बिलाल एक दिन ब्रेक करोगे तो तुम्हारी आवाज़ खुल जाएगी। क्यों, आप लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आप बताएं, इस तरह एक दिन के गैप के बाद आवाज़ खुल जाना क्या कहती हैं? हम करियर ब्रेक ले सकते हैं तो एक दिन का ब्रेक तो बन ही सकता है। तो मैंने ब्रेक दिया कल इसको और फिर मैं मिस भी करती रही। मैंने अपने शो में बड़ा इसको आवाज़ें लगाई, बिलाल मिस यू, बिलाल मिस यू, क्योंकि जब आप एक साथ रहने लग जाते हैं, बैठने लग जाते हैं, तो एक दूसरे की आदत पड़ जाती है और आदत भी पड़नी चाहिए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था बड़ा ऐसे लगता था पोलियो के कतरे नहीं पिलाए इसकी माँ बाप ने इसको ना, बिल्कुल ये ऐसे माठा सा बैठा रहता था। तो फिर क्या किया कि मैंने इसको अपनी बातों से सही किया। और मैं लोगों को भी कहती हूँ कि दूसरे लोगों की तरफ तवज्जो दें। जब आपको लगता है कि कोई खामोश है तो पूछें कि वो खामोश क्यों है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, पहले सबसे पहले बिलाल बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी गुड, वेल डन, एक दफ़ा क्लैपिंग। वेरी नाइस, वेल डन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आपकी वाइब्स लोगों को सूट करनी चाहिए। जिस महफिल में भी आप बैठें वहाँ की आप शान बन सकते हैं अगर आप अच्छी गुफ्तगू करें और उनको पॉजिटिव वाइब्स दें, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स और गॉसिप्स तो ऑलरेडी बहुत जगह से वो लेकर आ ही रहा होता है। तो इस थकान को ख़त्म करने की सिर्फ एक ही मेडिसाइन है, वो है आपकी मुस्कुराहट और थोड़ा सा प्यार। आए मेरी तो वैसे ही बढ़िया है। तुसी भी हंस लिया करो कभी चौधरी साहब, तुसी हंसदे नहीं पियो की गल है? बस हंसने की आदत ही थोड़े बहुत जिहा कम पंजाबी च भी बोलो ना, तुहानू तो पंजाबी आंदी मेरी है ना, कहना कि नहीं आंदी। नहीं आती क्योंकि मेरी बर्थ जो है वो कराची की है, मेरी भी यहीं की है गलती से। लेकिन घर में कभी पंजाबी ज़्यादा बोली नहीं। क्यों, आपकी अम्मी अब्बू नहीं बोलते थे? नहीं, मेरे भाई को बहुत अच्छी आती है, बहन को आती है। नहीं, अम्मी अब्बू को क्यों नहीं आती? मदर वो भी टंग नहीं बोलते, वो भी उर्दू बोलते अम्मी जी तुसी ते बोल लेंदे ते थोड़ा बच्चों में एक नॉलेज हो जाती। वो जब फोन पे बात करते हैं तो फिर अच्छा, और गुस्से में भी अक्सर माँ बाप जो पंजाबी गुस्से होते में भी पंजाबी में नहीं बोलते। बहुत ही अजीब। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि हंसी से इंसान की नेचर चेंज हो सकती है? बिल्कुल, हंसने से सामने वाला जो है वो कॉन्फिडेंट होता है। आप तो कि सामने टीचर वाला हैं, ठीक है। हाँ, आप बिल्कुल जब ऐसा ही लेक्चर है। देने जाते हैं उस टाइम तो खैर आप है ही मैं तो गुस्से अक्सर वाले। बच्चों को ये मिसाल देता हूँ उससे वाली, मैंने कहा तुम कभी मुझे मेरे एरिया में देखो तो तुम्हें पता चले। मैंने कहा मैं तो तुम लोग से बहुत अच्छे से बात मतलब करता बदमाश है तू मल्ले बट मोहल्ले में मतलब मैं थाने तस्वीरें लगी हैं मोहल्ले में मैं बड़ा खतरनाक हूँ ये। हाँ वाकई कौन ऐसा सा ही है। मोहल्ला? बल्कि कमेंट्स में भी मुझे बताया। अक्सर वैसे बता जाना कि मैं उस मोहल्ले में ना जाऊं। मशहूर ज़माना एरिया है, अंडा मोड़, सुना होगा सबने। तुम अंडे लेके जाने पड़ते हैं? तो सुनने में ये आता है कि वहाँ पर वो थे, मुर्गियों के फार्म थे पहले। अच्छा, तो वो इसलिए थोड़ा मशहूर हो गया। सही। तो और बहुत कोशिश की मैंने इस लड़के को हंसाने की। 4 शो में बुलाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा अफाका होगा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हंसी दूंगी तो सीख ही जाएगा। अच्छा, तो बच्चों के साथ मैं बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे वैसी ट्रीटमेंट नहीं देता जैसे टीचर्स ने हमारे साथ की थी। जैसे वो फेवरेटिज्म और ये सारी मेरे चीज़ें। डायरेक्टर कहते हैं हाँ। आप अंडा मोड़ से हैं ना? अंडा मोड़ से। एक अंडा मंगवाते हैं अगर आप उसको मोड़ के दिखाए, हाले तू भी मेरे साथ लगा के चवले मारने लगी। तो फिर बाबा मोड़ पे क्या था? फिर बाबा बाबा होगा, बाबा बाबा मोड़ होगी। सकते हैं। बाबे की गिच्ची बाबा तो दबा हमें सकते मोड़ हैं। देते। क्यों? बाबा तो हमें ही मोड़ देते हैं ना। नहीं, बाबा मोड़ है हाँ, बाबा मोड़ कराची में वो है। थोड़ा सा आगे ही है। आगे ही है, अंडा मोड़ से थोड़ा आगे। मतलब सारे मोड़ने वाले काम उधर ही है। वो न्यू कराची में और औरतें मोड़, औरतें मोड़ तो नहीं है, नागन और चुरंगी तो जरूर है। औरतों की नागन चौड़। देखें जी, माहौल ही चेंज हो गया। नाजिया क्या कहती हैं आप इस टॉपिक के हवाले से कि अगर औरतें मोड़ होता तो क्या होता? नहीं, अंडा मोड़ सारी बता रहे हैं, औरतें टेढ़ी फिर चल रही औरतें होती मोड़ आप बता दीजिए। मोड़ के वापस आ रहे हो। इनको मालूम है मोड़ कौन सा मोड़ कहाँ जा रहा है, आप बता दीजिए कि कौन सा मोड़ कहाँ जा रहा है है। आपको पता है? नागन मतलब क्या हमने कराची ये बनाया है? जितनी मुड़ी हुई नागन चौरंगी है ना, हाँ, उसको बेशक उसको मोड़ ना खाए, लेकिन जितनी मुड़ी भी वो मुड़ी भी है, इनका हाँ, अपना बहुत ज्यादा जाति हुआ। वहाँ और से रश गुजर वहाँ है, पर इसलिए इन्होंने बताया। इनका अपना रश जाति गुजर है वहाँ से, इसलिए इन्होंने बताया। अच्छा मेरा भी होता था है। हाँ। अच्छा मेरा भी, मतलब मैं कोई शूट वगैरह होती थी तो नागन चुरंगी छोए हुए राश इतना एंज जा रही है, बाइक वाले यूं आ रहे हैं, ऐसे लगता था अंडा मोड़ की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पूरा 5 स्टार देख लें, सकी हसन देख लें, आप शारा फैसल देख लें, आपको इतने सिग्नल नजर नहीं आएंगे। आप अंडा मोड़ पे जाएं, इतने सिग्नल लगा दी जैसे पता नहीं। अभी मेरा पता क्या दिल चाह रहा है, मैं पूछना चाह रही हूँ वहाँ पे वैसे कितने कितने बच्चे होते हैं एक फैमिली के? बच्चे तो इतने नहीं है वैसे, तो वो एरिया खाली होता जा रहा है क्योंकि पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा,
तो अब वो खाली तो कहाँ पर नहीं है पानी की प्रॉब्लम, कहाँ नहीं है? आलिया ने स्पेशली इसलिए पूछा इतने बहुत सारे सिग्नल्स इलाकों लगे में हुए। बहुत सारे इलाकों में तो खैर पानी मिल रहा है, बहुत but मुश्किल है। बहुत आप मुश्किल बड़े इलाकों में चले जाएं, जो हमारे बचपन में सिर्फ रेत थे, अब वहाँ पे माशाल्लाह से बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, लोग वहाँ पर बैठ के समझते हैं शायद हम पता नहीं खुदा बन गए हैं, फिरौन बन गए हैं, तो वहाँ पर तो ये लोग हो गए ना, तो वो वहाँ पर भी पानी नहीं है। बेसिक है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं मिल रही। अच्छा, आपसे पूछूंगी, इंसान को उसकी जगह के हिसाब से, जैसे इसने बताया इसको भी कोई वो नहीं हुई शर्म, मैं भी अक्सर बताती हूँ कि मैं कहाँ रहती, इंसान को उसकी माहौल से उससे क्यों गिना जाता है, मतलब कि उसको तोला जाता है उसकी कि वो किस फैमिली से है, किस इलाके से आ रहा है, चाहे वो जितना भी अच्छा है, जितनी भी उसमें नॉलेज है, जितना भी वो पढ़ा लिखा है, पर उसको एरिया वाइज बहुत ज़्यादा अगर आप सारे पिन आउट अदीबों किया को जाता है। देखें, सारे स्कॉलर्स को देखें, सारे शायरा को देखें, सारी बड़ी पर्सनालिटीज़ को देखें, तो उनका भी स्टार्ट छोटी जगह से होता है। मेरी टीचर मुझे कहा करती थी कि आप जो है अपनी स्मॉल पॉन्ड में बिग नज़र आते हो और बिग पॉन्ड में आप स्मॉल नज़र आते हो, तो आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो आपके स्मॉल पॉन्ड यानी कि उस स्मॉल स्पेस पे ही आप ग्रो करते हो, देन आप एक हायर पर्सनैलिटी पे आपके सेक्टर को ले लें तो सारे डिफेंस में तो पैदा नहीं हुए होंगे, थे ही नहीं, वहाँ था ही नहीं, मैं बता रही हूँ ना हर आप लोगों बंदा से। कुछ को छोड़ के सारे स्ट्रगल करके उस मकाम पे पहुँचे हैं। अब इसको कहते हैं स्ट्रगलिंग फेस। लोगों को हमने इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है, इस वजह से लोग जो हैं ज़्यादातर भेदभाव में लग गए। वो ये नहीं देखते कि किरदार कितना अच्छा है, अफकार कितना अच्छा है, वो ये देखते हैं कि पहनावा कैसा है, घर कितना आलीशान है, ऊंचा है या छोटा है, इलाका कैसा है। हालांकि अब मैंने तो डिफेंस की भी गलियों में मसाइल देखे हैं और मैंने तो गार्डन की गलियों में भी मसाइल देखे ऐसा ही हैं। तो द थिंग इज़ कि ये हमारी सोच, हमारे पर्सपेक्टिव का मसला है। अगेन घूम फिर के तालीम पर बात आ जाती है कि हम जो है ना सिर्फ अपनी डिग्रियाँ पॉलिश करते हैं, मार्कशीट पॉलिश करते हैं, इतने स्कोर्स हमने लाने, ये भी एक रेस है। बट हम अगेन ये भूल जाते हैं कि भाई उसका ये हमने दिमाग हमने ही खोलना है ना एक इंसान का, ये हमने ही तो बताना है कि इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, जैसे वक्फे में हम बात कर रहे थे, आप दोनों तो सहेलियां अपनी लगी हुई, यहाँ से गल्लां सानू पता ही नहीं चलिया, इन्होंने सुना नहीं कि हम क्या बातें कर रहे थे, कि हम बच्चे को कॉम्प्लेक्स में लेके जाती हैं माएँ, ख़ास तौर पे मैं आज बता दूँ कि बच्चा जो ग्रोथ नहीं कर पाता, यहाँ बात बात से पे शिकायतें, बात बात पे जैसे शिकायतें। अभी इन्होंने एक बात की ना कि जो आपने कहा सोसाइटी, एक्चुअली हमारा मकसद यहीं से शुरू होता है। एक बच्चा जो मलीर के स्कूल में पढ़ा, जैसे आपने बोला एक सिटी स्कूल, आपने खुद कंपेयर किया ना, एक सिटी स्कूल और फिर एक और जो है ना, कि भाई एक सिटी स्कूल में पढ़ रहा है और एक गुलिस्तान में पढ़ रहा है और एक फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, तो कंपैरिजन ना हम लोग खुद करते हैं। हमारे अंदर ये हो गया है कि हम लोगों ने सोसाइटी ऐसी कर ली है जिसमें हमने सोसाइटी क्लास डिफरेंस करना शुरू कर दिया है। हम उस क्लास डिफरेंस के, जी वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, इट मीन्स उसकी क्लास एक बहुत लोअर क्लास है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, माय मदर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, सो जैसे अभी अब बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वाकई में बहुत बेहतर हो गया। मेरी मामा के स्कूल में जो प्राइमरी यानी सेक्टर है, जो कि एक किंडर गार्डन जिसे कहते हैं, वो एक किंडर गार्डन तक बन चुका है। उनके एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बाकायदा तौर पे एक किंडर गार्डन बन गया है, जिसमें बिल्कुल एक प्राइवेट सेक्टर की तरह का जिस तरह से किंडर गार्डन है, अच्छा, मैं वैसी किसी दिन ना शो फैसिलिटी है। करने जाऊंगी और मैंने लोगों को बताना है कि हमारे पास कौन कौन सी सहूलत है, हम किस तरह सरवाइव कर सकते हैं। जो हालात हैं हमने सरवाइव तो करना है। हम अल्लाह रहम करे उस माँ की तरह बच्चों को गले तो नहीं दबा सकते कि हम बाद में कहें कि जी हालात ख़राब थे, महंगाई थी तो बच्चे का गला दबा दिया। हम उनको अच्छी चीज़ें भी दिखा सकते हैं। आलिया, आई वांट टू ऐड अ पॉइंट इन दिस। देखें, हम सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किए जा रहे हैं, बट आई थिंक देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड सम मोर लाइफ स्किल्स। दो स्किल्स हैं, पहले बच्चे से रिलेटेड और दूसरी है आलिया की बात को, मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूँगी। पहली जो स्किल है वो बच्चे से देखें, हम सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज, तालीम, इन पे बात कर रहे हैं, ये स्कूलिंग। आप इस चीज़ से ज़्यादा उनकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स बोथ पर बात करें। चैट जीपीटी के दौर में आप बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग के दौर में आप बैठे हुए हैं, अभी आप किताबों और कॉपियों में नोट्स बनवा रहे हैं, स्कूल में वक्त ज़ाया करवा रहे हैं, ये आप देखें नोट्स टेकिंग। मैं आपकी बात में इंटरप्ट करती हूँ और अपनी बात को लेकर आती हूँ। बात पता है क्या है, यहाँ पर हमारा तालीमी निज़ाम उस तरह का है ही नहीं, स्ट्रेटेजिक नहीं है। सही है, हमारा तालीम का निज़ाम उसी तरह चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। Conventional अगर है, आज बिल्कुल। कुछ स्कूल आगे आ भी रहे हैं, तालीम के निज़ाम को डिफरेंट करना भी चाह रहे हैं, कुछ ऐसी बुक्स लेकर आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
آج میں نے ایسے بھی اسکولس کا سروے کیا ہے کہ جہاں پر ابھی 1 کلاس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کھولیں, ورڈ پہ جائیں, آپ کام شروع کریں. اب آپ یہ دیکھیں 4 کلاس میں ان کو پائتھن کا کورس کروا دیا جاتا ہے اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہیں. 3 کلاس میں ان کو بہت سارے ایسے اسکلز آ جاتے ہیں. آج بہت سارے ایسے NGOs بھی کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں آئیں اور دیکھیں کہ آج کی جنریشن میں جین زی میں کیا ہے, ٹھیک ہے. آگے آ کے جب بچے لے کر جاتے ہیں وہاں پہ اور سکھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل آ کے کریں کمپیوٹر پہ. اگر آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ ہے آپ ان کو ماؤس دیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ موبائل میں بھی وائرلیس سسٹم موجود ہے. آپ ورڈ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں موبائل میں ہی بچوں کو سکھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر موجود نہیں ہے. دیکھیں سہولیات زندگی سب کچھ ہے, لیکن بات سمجھنے کی یہ کہ آیا اس بچے میں بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ بچے میں اس طرح کی پوٹینشیل گروتھ تو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے نا. جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند, جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند, اس قوم سے تاریخ کا معمار نہ مانگو. پھیلائے ہوئے تو بیسیکلی وی آر ناٹ امپاورنگ دا یوتھ. محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ایگزیکٹلی, سو وی آر ناٹ امپاورنگ دا یوتھ. اب یوتھ سے پہلے وہ بچے کی بات کر لیں. یہ 2 بچوں کی بات کرنی تھی, آپ نے بریک سے پہلے ایک بات کہی تھی, میں اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں آپ بات کریں اسکلس پہ, آپ ماں کی فرسٹریشن پہ, آپ ہر چیز پہ بات کریں. وائی یو آر ناٹ ٹیچنگ ہر کہ بھائی یہ دیکھو یہ لائف اسکل ہے. اب بچہ اس طرح سے فرسٹریٹ ہوگا, وہ ایسے ٹراماز دکھائے گا, وہ ایسے ٹینٹرمس دکھائے گا, تم اسے کیسے ڈیل کرو گی؟ وی نیڈ ٹو ٹیچ اٹ پریکٹیکلی. جیسے ہم ہر چیز کا پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں نا اسکولس میں, تو مدرس کی بھی ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹ چین ہونی چاہیے جہاں پہ انہیں بتائیں کہ بچے اگر بہت زیادہ رو رہے ہیں تو انہیں کیسے کام ڈاؤن کرنا ہے, کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے, ان کو کس طرح سے ان کو وسپر کر کے بتانا ہے یا شاؤٹ کرنا ہے. بچے کی میں پراپر ایگزامپل دیتی ہوں, آپ کو میری بات بہتر سمجھ آئے گی ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے کنیکٹ ہیں اس وقت, تاکہ بات ہماری ایک اویئرنیس کے طور پہ پھیل جائے, ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سے کنیکٹ کر رہی ہوں. بات کیا تھی کہ ایک بچہ تھا, اس کو کروایا ہوا تھا نارمل اسکول میں, پڑھ رہا تھا, اچھا تعلیمی نظام تھا وہاں پہ, ایک ہائر ایجوکیشن سسٹم تھا, وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا. اس کا لیول آف انٹرسٹ اس طرح نہیں تھا جو ادر اسٹوڈنٹس کا تھا. 2 کلاس میں رہتے ہوئے 2 کلاس میں ہی پڑھا تھا, فیل ہو جاتا تھا, اس کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا, اس کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ. حالانکہ دیکھنے میں نارمل بچہ تھا, کسی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی اس میں بالکل بھی نہیں واضح ہوتی تھی. وہاں کے ٹیچرس نے اس کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کی, کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر وہاں پہ ان کے ٹیچرس نے, پرنسپلس نے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں رکھ سکتے, آپ اس کو بورڈنگ میں کروا دیجئے. پیرنٹس نے اس کو بورڈنگ میں کروا دیا. حالانکہ مدر جو تھیں وہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو بھیجوں, میں دیکھوں کہ اس میں کیا پرابلمس ہیں, میں فیس کرتی ہوں, اور اگر کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں تو میں سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ کی مدر والی بات پہ سے میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں. وہاں پہ جب بورڈنگ میں لے کر گئے ہیں, وہاں پر بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے جب کروا دیا تو بچے نے وہاں پہ سروائیو کرنا شروع کیا, لیکن پھر بھی اس کا لیول آف انٹرسٹ پڑھائی کی طرف نہیں تھا. سڈنلی وہاں پہ ایک ٹیچر آتے ہیں جو کہ وہ اس طرح کے بچوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک نارمل سا ٹیچر ان کو دکھایا جاتا ہے. پھر بچے کو وہ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے. دیکھنے میں بظاہر وہ صحیح ہے, باتیں بھی صحیح کرتا ہے, سب کچھ صحیح ہے. ایکچوئل میں پرابلم یہ سامنے آئی کہ اس بچے کا جو انٹرسٹ تھا وہ ڈرائنگ میں تھا, مینس کہ پینٹنگ کی سائڈ پر تھا. وہ لوگوں کو آبزرو کرتا تھا, پکچرز بناتا تھا, وہ اس کام میں ماہر تھا. اور اگر اس کے اس گروتھ پہ کام کیا جاتا تو اس کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا. آپ یہ صحیح والی اسٹوری سنا رہی ہیں, یہ مجھے مووی یہ کی تو اسٹوری لگ رہی ہے. ایک فلم کی بھی اسٹوری. بات یہ ہے کہ جو مدر کانسیپٹ ہے نا, کہ مطلب کانسیپٹ ہے, ایک کانسیپٹ کو ہم فارورڈ کریں کہ اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز مدر پر لے کر آ جائیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ جو ہے وہ اس بات کی طرف لے کر آ جائیں کہ بچے کی گروتھ نہیں ہے, بچے کا یہ نہیں. دیکھیں کہ لیول آف انٹرسٹ کیا ہے, ڈسیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر. بات یہ کہ اس کا لیول آف انٹرسٹ کیا ہے. اگر وہ کمپیوٹر سے ریلیٹ ہونا چاہتا ہے, بہت سے ایسے گھرانے وہ میوزک کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں انجینئر بننا, لیکن پیرنٹس فورس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا ہے انٹرسٹ, آپ انجینئر بنے. یہ دیکھیں کانفلکٹ کرتی ہیں یہ باتیں. میں کہوں گی کہ ایجوکیشن تو لازمی ہے, یہ تو کانفلکٹ کرتی ہیں یہ باتیں اس طرح سے. دیکھیں ہر بات ایک, ہاں بالکل ایک الگ سی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ ایک بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی مدر سے ہوتی ہے, بینگ اے بورن ہونے کے بعد. وہ جو بات کر رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک مدر کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ آفٹر برتھ. وہ جو میں نے بولا نا پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اسے ہم بہت لیس سائڈ پر لیتے ہیں. وہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا 2 اور 3 منتھ کا سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ نیند نہیں پوری ہوتی, آپ نے کہا کہ نارمل سی بات ہے, وہ نارمل ہے, بالکل ہے, لیکن سم ٹائمز 1000 میں سے 1 جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن, بہت سیویئر ڈپریشن میں جاتی ہے پیشنٹ, اور وہ اتنا سیویئر ڈپریشن میں جاتی ہے کہ آپ کو اس کو ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات کے اندر ایڈ آن کروں, پوسٹ پارٹم ڈپریشن صرف 3-4 مہینے کا نہیں ہوتا, اٹ میں لاسٹ ٹو ایون 5 ایئرز. ایک نارمل یہ نارمل اسپین ہے, بٹ اٹ میں لاسٹ ٹل 5 ایئرز. میں نے بولا کہ اگر آپ اس کو فیمیل از مطلب کہ اب جو ہے اب کوئی نہ کوئی ایسا اسکول ہونا چاہیے جہاں پہ عورتوں کو بھی ایک
بٹھا یار کر اگر ایسا ہو جائے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نسلیں سنور جائیں گی کیونکہ اب میجرلی ماں ایک بہت بڑا کردار بچے کی پرسنالٹی میں ادا کرتی ہے. اس کی ایسا کی بھی سن لیتے ہیں کچھ, اتنی عورتوں میں پھنس گیا بیچارہ. چاہیے کہ دیکھیں ہم لوگ ہیں انسان, ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت دکھائے, اس کو انسان بننا ہے. اگر وہ ساتھ ہوگا تو ساس بہو سوسائٹی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. احسن بات وہیں پھر وہیں آگے اس کے یہاں پیچھے شوہر ہی بھی ساتھ نہ ہو بولنے تو والی کیا ایک اس کی مدر ہے, یعنی ایک اور اگین عورت ہے, وہ یہی کہے گی ہم نے بھی ایسے ہی بچے پالے تھے, تمہاری کوئی انوکھی بیوی تو نہیں ہے. ہم عورتوں کو تو کہہ رہے ہیں, عورتوں کو تو کہہ رہے ہیں, وہ تو بیچاری ایک سال میں اس کی زندگی چینج ہو گئی, وہ ایک سال میں زندگی اس کی پلٹ گئی, وہ کیسے اپنے آپ کو پروگرام ایک جڑا بولو جن کی آواز آ سکتی ہے. ایسے اگر بینگ اے ہسبینڈ وہی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, جیسے میں ایک ایسے سوسائٹی میں رہتی ہوں, جیسے آپ نے وہی بولا نا کہ ہمارے یہاں کلاس ڈفرینس زیادہ ہے, اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اس میں نا اس کو بہت عجیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک ہسبینڈ بینگ اے ہسبینڈ اس کا خیال بھی رکھنے کی کوشش کرتے تو وہی بات جو آئی کہ ہم جس جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. وہاں پہ ایک نن اگر اس کی بہن آ رہی ہے, میرا ہسبینڈ تو ایسا کرتا نہیں ہے, سیریس لٹرلی یہ میں باتیں سنتی ہوں, یہ میں نے بہت ساری باتیں. ایک مدر جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں جب آتی ہے نا میرے پاس, جب وہ آ کے مجھ سے بات کر رہی ہوتی ہے, اس کی کاؤنسلنگ جو سب سے زیادہ ضروری ہے جو میں کرتی ہوں, وہ یہی باتیں بول رہی ہوتی ہے کہ اگر ہسبینڈ تھوڑا سا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا بچے کو بھی سنبھال لیتا ہے تو اس کی بہن یا اس کی مدر اس چیز میں کلیم اٹھاتی ہیں. یہ تو کامن ہے, یہ تو آپ یہ کو تو خود پہ فیمیل رکھ کا کے کام بھی ہے, تمہارا دیکھنا کام چاہیے. نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بولا یہ جو مرد کتنا سن رہا ہے نا, اس نے اپنی فیملی چلانی ہے آگے, ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. اچھا میں تو کہتی ہوں مرد کی شادی جب کرے جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ میچور ہو گیا, کہ وہ ماں کو بہت سارے میں نے 50 سال کے لوگ بھی میچور دیکھے ہیں, پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو سمجھ احساس ہونا چاہیے کہ بیوی کیا ہے, ماں کیا ہے, اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. اب اسے یہ بات سمجھنے کی نیڈ ہے کہ وہ اس فیملی میں جس میں رہتا ہے وہ اس سے نہیں آ رہا, اس نے ایک فیملی میں جانا ہے, اس نے ایک فیملی لے کے چل رہی ہے, آگے کی فیملی امپورٹنٹ ہے, پیچھے فیملی چھوٹ چکی ہے. ایکچولی آپ جب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا تو انٹرپشن زیادہ ہوتی ہیں, جھگڑوں کو ڈاکٹر صاحب یہ جھگڑے تو چلے, تھوڑا سا گانا سنتے نا, تھوڑا جھگڑا تو چلے. ابھی ہم پوری بیٹھک ہو چکی ہے, ابھی ساس نندے بہویں سب شامل ہو چکی ہیں, بیچارہ ایک بیٹا ہے اور یہ سمجھ لیں سانگ کی طرف چلتے ہیں, ہم پھر واپس آتے ہیں. ایجوکیشن کی بیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حالے نہیں, آج نہیں ہونے پایا. بالکل جی, سانگ کی طرف چلتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ماحول چینج کریں. جب بھی گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, میوزک اونچی آواز میں لگا دیں, آپ پہ یہ تھم جائے گا. باتیں تیری کرتے ہوئے تھک کے سو جاتی ہوں, سرہانے آسماں جانے کہاں اڑ جاتی ہے, دیکھتے دیکھتے تجھے تیری طرح خوشبو چلے تارے ہماری طرح راتوں سے ملے, سنی نہیں زمانے نے تیری میری کہانیاں. کر دے کوئی
नवाजिश करम मेहरबानियाँ ला 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 बस हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। बिल्कुल जी, वेलकम बैक। सुबह की बैठक में एक बार दोबारा शामिल हैं हम, और बिलाल के सॉन्ग से हम वक्फे में चले गए थे क्योंकि बिलाल की एनर्जी वेस्ट हो गई थी एक ही गाने में। आजकल के बच्चों की एनर्जी क्यों कम है, इस तरफ भी हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं कहती मैं। हम चलते हैं नाज़िया की तरफ। नाज़िया, आपने जो अपना NGO बनाया, क्या देखकर, क्या सोचकर ये अब आपकी तरफ से मैसेज है? क्योंकि इस पे हम कम बात कर पाए, क्योंकि माशाल्लाह चारों पढ़े लिखे आ जाएं तो फिर बात करना मुश्किल हो जाती है। देखिए, मेरा एम यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, और जो लोग नीडी पर्सनस हैं उनको चाहिए है, ज़रूरत कुछ ऐसी है कि उनका तालीम का निज़ाम अपने घराने के बच्चों का आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है, या कोई भी मेडिकल की फ़ैसिलिटीज़ उनको चाहिए जो उनके पास मैसर नहीं है, तो इसी कार्य खैर में मैं ख़ुद भी हिस्सा डालना चाहूँगी। आप अपने और NGO लोगों में को ये अपने साथ लेकर आना चाहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, ताकि मैं ये बात चाहूँगी कि मुझसे लोग जुड़ें और उन लोगों के साथ काम करें। इसीलिए कि जब लोग मेरे साथ आएंगे डेफिनेटली, तो उन लोगों के भी काम आ सकेंगे जिनकी ज़रूरत है। इस वक्त डिसेबल और नॉन डिसेबल पर्सनस पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। हमारी इसी बात की पूरी तवज्जो, भरपूर तवज्जो हम इस बात की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं कि जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी या उनका तालीम का निज़ाम किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए। एक आम ज़िंदगी बहुत अच्छी है बनिस्बत उन लोगों के जिनको ऐसे मौक़ों की ज़रूरत है। थी आप पर्सनैलिटी आप बता रही थी कि जी, मुनीबा मज़ारी भी देखें, हमारा एक नाम है पाकिस्तान का, जिनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम कर रही हैं। तो देखिए, कई ऐसे नाम हैं और उन लोगों ने भी इसी तरीके से लोगों की मदद से आगे बढ़े हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र बने हैं। तो बस हम भी इसी तरह काम करना चाह रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जो लोग भी आके ऐसे नीडी पीपल्स के साथ आकर काम करना चाहें, हमारे तवज्जो से मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। आपका वो कैमरा है आपका, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है आप लोगों की, ताकि आप लोगों के जुड़ने से ऐसे लोगों का काम हो सके। हम आपको वेलकम कहते हैं अपने साथ आने के लिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं यहाँ पर देना चाहूँ, मैं ओके अलाउ किया गया है मुझे यहाँ से, मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहूँगी। आप लोग मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 037010988886 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम नाज़िया है और आप लोग मुझसे रब्ता करें और ऐसे लोगों के काम आए, कार्य खैर में हिस्सा लें, ताकि वो लोग आपकी नेमतों को हासिल कर सकें और आपके लिए दुआएं कर सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी तरफ आएंगे सिद्रा, बहुत सारे आप केसेस ऐसे भी देखती हैं। इसके अलावा भी हम बात करते हैं कि कुछ जो मदर हैं वो माँ बनने के उसमें से प्रोसेस से नहीं गुजर पाती हैं, तो वो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। उनके लिए कोई बात ऐसी बताएं कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि डिप्रेशन, क्योंकि एक चीज़ तो है, बेबी नहीं है, हम कितनी बार बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह के हाथ में ये चीज़ें अल्लाह ने करनी है ना, मगर फिर भी बैठ के उनकी सोच जो होती है उसी तरफ चल रही होती है कि नहीं, कैसे होगा, कब होगा, मतलब किस तरीके से। ये बेसिकली मेरी स्पेशलिटी भी फर्टिलिटी ही है, ठीक है। आपने बात बिल्कुल सही की। जब 1 ईयर 2 ईयर मुश्किल 2 ईयर भी गुजरे और बेबी नहीं हो रहा और मल्टीपल आप ट्रीटमेंट्स ले चुके हो। अच्छा, और अगर शुरू में अगर कोई मिसकैरेज हो जाता है और उसके बाद फिर गैप आता है, उसकी भी वजूहत बताएं। हाँ, शुरू में अगर मिसकैरेज हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, बेसिक उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद गैप आ रहा है, अच्छा आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट लिया है, किस तरीके का आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे नॉर्म्स हैं हमारे। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसको कहती हूँ कि आप ओवर वेट हो, आपके वेट की वजह से प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला आंसर जो मुझे मिलता है, हमारे मोहल्ले में वो भी हैं, वो तो मुझसे ज़्यादा डबल हैं, उनके 4 बच्चे। मेरा नेक्स्ट उनको आंसर यही होता है कि देखो बेटा, अगर उसके हैं तो इट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद यू।
آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہوا ہے, آپ کے اندر اگر 2 یا 3 kg بھی اگر ویٹ انکریز ہوا ہے, میں یہاں پہ باقاعدہ عالیہ کوٹ کرنا چاہوں گی بینگ اے مدر, کیونکہ میں بھی ایک مدر ہوں, ٹھیک ہے. میری فرسٹ بیبی اس وقت ماشاء اللہ سے جو بیٹی ہے وہ 8 سال کی, اس کے بعد جو میرا بیٹا ہے وہ 6 سال کے بعد ہوا. بینگ مائی سیلف از اے پالیسسٹک اووری, جو کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ PCOS کیا ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ملٹیپل جو ہے ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی ہیں, جس میں ہماری انفرٹیلیٹی کاز ہو رہی ہوتی ہے, ماں نہ بننے کی وجہ. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جی PCOS ہے, ہمیں PCOS ہے, لیکن اس کو ٹریٹ کرنا کوئی نہیں چاہتا. اگر آپ مجھے دیکھو تو آپ یہ کہو گے کہ آپ تو اوور ویٹ نہیں ہو, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اگر آپ کا 2 یا 3 kg بھی ویٹ زیادہ ہے نا, تو آپ کے لیے پرابلم کر رہا ہے. مجھے بینگ خود ایز اے ڈاکٹر اگر مجھے کنسیو کرنا تھا آفٹر 6 ایئرس, تو میرا 3 kg جو ایک ویٹ صرف ایک زیادہ ہو گیا تھا لاسٹ پریگنینسی کی وجہ سے, وہ 3 kg کم کرنے کے بعد کنسیو ہو گیا. سوری ٹوکتی ہوں, یہ بات جیسے آپ نے کہا, اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ اس کے, اور یہ باتیں ہیں کہ جیسے میں بھی بہت اوور, ابھی بھی خیر ہے, پر جب میرے بیبی ہوئے میں بہت اوور ویٹ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں تھوڑی پرابلم کی میرے ساتھ, مگر 2 سال کے بعد بیبی ہوا اور سیزیرین ہوا, پھر 1.25 سال کے بعد دوسرا ہو گیا, کیونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ساس اور ماں آپ کی سمجھدار ہے تو وہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اتنی جلدی جو ہے آپ نے بیبی نہیں کرنا, آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. بالکل بالکل. تو یہ 2-3 kg کی وجہ سے کیا مطلب, دیکھیں پالیسسٹک اووری میں آپ کا جو پرابلم آ رہا ہے تو ویٹ انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کے ایگس کی فارمیشن نہیں بن رہی ہوتی, ایگ اچھا میچور نہیں بن رہا ہوتا, آپ کے ہارمونس خراب ہے نا. اگر وہ مطلب ویٹ آپ کا اس میں کنسرن ہو رہا ہے, اگر آپ اوور ویٹ ہو اس میں جو ہے کنسرن ہو رہا ہے. ہاں ایک اور کیٹیگری پالیسسٹک اووری کی جو تھن لین پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, ان میں بھی ایک پالیسسٹک اووری, تو بہت دبلے پتلے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی پالیسسٹک اووری کی کیٹیگری میں فال کر رہی ہوتی ہیں. وہ تو بالکل ایک سینیریو ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت لیس سائڈ پر آتے ہیں, لیکن جو میجورٹی آتا ہے وہ اوور ویٹ, یعنی کہ بہت زیادہ ہیلدی پیشنٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھو گے شارٹ ہائٹڈ ہوتے ہیں, 5 یا 5.2 5.3 ان کی ہائٹ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ 60-65 kg ان کے بقول وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے اوکے, لیکن ہماری ہائٹ کے حساب سے ہمیں وہ اوور ویٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں نے جو کہا میری ہائٹ کے حساب سے اس وقت میرا جو تھا وہ 3-4 kg جو تھا وہ صرف اوور ویٹ تھا. وہ کم کرنے پر آپ کے ہارمونس بیلنس ہوئے, بیلنس ہونے پر آپ ٹریٹمنٹ لیا اور آپ کنسیو کر رہے تھے, کیونکہ آپ کی ایگ کی میچوریشن آپ کے ہارمون سے ہوتی ہے. جہاں آپ کے ہارمونس بیلنس جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہم کھانے سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. Correct. اب ہمیں ساری پروٹین کی ضرورت ہے جسم میں. اب جب ہم ایک بیبی پیدا کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے. مجھے یہاں پہ آبجیکشن ہو جاتا ہے کہ میں نے جو میرے کیس میرے سامنے 2 گزرے ہیں, ایک تو میرے اپنے گھر میں, اس وجہ سے میں زیادہ نالج لے رہی ہوں کیونکہ میں اس بچی کا ڈپریشن دیکھتی ہوں, تو وہ میری بیٹی ہے, مطلب بہو ہے پر وہ میری بیٹی ہے, میں بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں اس کے لیے. تو وہ بیچاری نارمل ہے, وہ مجھے یہ کہتی ہے مما آپ بھی تو تھی, مطلب آپ کے بھی تو ہوئے نا. مطلب سب سے پہلے سوال یہ, جب آدمی کسی پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے. تو اب اس نے ساری رپورٹس بھی کروا لی, صرف ایک اس میں آیا کہ ڈپریشن کا جو وہ ہے نا اس کا لیول, وہ لیکن ڈپریشن کا لیول کیوں, جب ڈپریشن کا لیول آپ کا انکریز ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا آکسیڈنٹ, زیادہ تر ڈاکٹرز بھی اس کو یہ بولیں آپ کا اینٹی آکسیڈنٹس آپ یوز کریں, جتنی بھی آپ کی ڈائٹ ہے اس میں آپ اینٹی آکسیڈنٹس یوز کریں. ٹھیک ہے. آکسیڈائز جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں آپ کے برین کے اوپر, ظاہر سی بات ہے آپ کے ہارمونس بن رہے ہیں, اس ہارمونس سے کیا ہو رہا ہے آپ کی ایگ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لیس سائڈ پر ہو رہی ہے, کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, یا ایگ کی میچوریشن اچھی نہیں ہو رہی. ڈپریشن از اے ویری بیڈ تھنگ, ٹھیک ہے. آپ کی انٹرا پرسنل لائف بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی انٹرا پرسنل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اٹ مینس آپ کے کنسیو میں بھی. سدرا اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ایک چھوٹا سا میسج کوئی اچھا سا دے دیں. دیکھیے میسج یہ بینگ اے فرٹیلیٹی, جیسے میرا آپ نے بیسکلی بات بولی, اس کے متعلق بہت سارے ہمارے پاس نارمس ہیں, ڈفرینٹ قسم کے نارمس ہیں, ڈفرینٹ قسم کی متس ہیں, ٹھیک ہے نا. ان مت سے ہٹ کے اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کو جو میرا فرسٹ سینیریو جو کہ میں آج کل اپنے جس علاقے میں کام کر رہی ہوں وہاں پہ بھی میرا کنسرن ہے, بیسکلی یہ شادی سے پہلے آپ بچی کی اپنی شادی, بیٹی کی شادی جب آپ ایک پلان کر رہے ہیں اس سے پہلے ایٹ لیسٹ 3 منتھس پہلے ایک گائناکالوجسٹ ریویو لازمی لے لیں. اس کے لحاظ سے اس بچی کو آگے چل کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں. اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس وقت اسے پکڑ کے ریزالو کر سکتے ہیں تاکہ اس کو آگے چل کے پرابلم نہ ہو. بہت شکریہ. آپ کی طرف آتے ہیں اکثر, آپ جو NGO چلا رہی ہیں, آپ نے سوچ اپنی بتا دی, اب آپ مجھے بتائیں لوگوں کو کہ کون سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں, کیسے ہوں. میں بیسیکلی سافٹ اسکلز اور ہارڈ اسکلز دونوں کے لیے لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہوں گی اپنے NGO جو کہ گارڈن ویسٹ میں ہے. کین آئی ٹیک دا نام نیم؟ بتا دیں جی. دی اسمارٹ لنکرز اکیڈمی اور سنو سناؤ زندگی 2 ہمارے NGOs ہیں.
ایک جو ہے پبلک ہیلتھ پہ کام کرتا ہے, میں اس کے ساتھ بھی منسلک ہوں, اس کی کور ممبر ہوں, اسٹریٹجسٹ ہوں. اور دوسرا جو ہے گارڈن ویسٹ کے علاقے میں 17 سالوں سے کام کر رہی ہوں میں, اس میں اسپیشلی ایجوکیشن اور فیمیل امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہوں. آپ نے اویئرنیس سیشن دینے ہیں, آپ نے ان لوگوں کی سپورٹ کے لیے کچھ کام کرنا ہے, آپ نے جسٹ آ کے وزٹ کرنا ہے. یو کین سی دا, آپ بچوں سے ملیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے بچوں کی گروتھ میں ہم نے کام کیا اور کون کون سے گیپس تھے جو ابھی بھی اسٹل فل کرنا رہتے ہیں. سو ایوری ون از انوائٹیڈ, نو میٹر آپ اگر کراچی سے باہر ہیں تو بھی ہم آن لائن سیشن رکھ کے بھی بچوں کو اویئر کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے گیپس ہیں جو فل کر سکتے ہیں. سو اس میں آپ بے شک مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر مہک میرا نام سرچ کریں گے, آپ کو مل جائے گا. اسمارٹ لنگر سرچ کریں گے اور ہمارے ہینڈلز آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ یہی ہے کہ دیکھیں, آپ صرف اسکول اپنے بچوں کو اس لیے نہ بھیجیں کہ ان کو آپ نے تعلیم دینی ہے, اس لیے بھیجیں کہ انہیں آپ نے ایک اچھا انسان بنانا ہے, ایک مضبوط انسان بنانا ہے جو 2-2 منٹ میں نہ ٹوٹ جائے. ٹوٹنا, اس کو اس سے محبوبہ بھی روٹھے گی, اس سے بیوی بھی روٹ کے جائے گی, اس کے گھر میں ٹراماز بھی ہوں گے, مہنگائی بھی بڑھتی ہی جائے گی, آگے آنے والے مسائل اور وسائل میں بھی اضافہ اور کمی ہوگی. لیکن اس نے اس میں کیسے ریزیلینٹ رہنا ہے یہ آپ نے سکھانا ہے, اور اس کے لیے ایک مضبوط ماں اور ایک مضبوط با کردار بچے کی اس قوم کو بہت ضرورت ہے. اور اس میں آپ اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی NGOs کو سپورٹ کریں اور اپنی قابلیت ان پر تھوڑا سا اس کا استعمال کریں. تھینک یو. احسن آپ کی طرف آتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ آخری میسیج بھی لوگوں کو دے دیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اپنے سکلز پہ زیادہ فوکس کریں, اور جو ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ آفس کارپوریٹ کے لوگ ہوں, اگر ان کو اپنی سکلز آگے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے لوگوں میں تو وہ کوشش کریں ریسرچ کی طرف جائیں, پیٹنٹ پہ کام زیادہ کریں کیونکہ پاکستان میں پیٹنٹ پہ کام کم ہو رہا ہے. ریسرچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ لکھ کے بتائیں, ٹھیک ہے. اپنی سکلز کو آگے لے کے جائیں, اور پاکستان میں ریسرچ ورک بہت زیادہ کم ہو رہا ہے. اور HEC سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جو ہمارے جرنلز ہیں جن میں ہم ریسرچز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر کریں تاکہ ہم لوگ اس پہ پارٹ لیں ان کا, اور ہماری جو ریسرچ ہے وہ پوری دنیا میں. اچھا, بہت شکریہ نازیہ آپ کا, صدرہ آپ کا, مہک آپ کا, احسن آپ کا, کہ آپ چاروں نے وہ باتیں کی جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی, جو میں نہیں پہنچا سکتی کیونکہ آپ اس چیز میں ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہے. بہت ساری باتیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے مگر ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, مگر وہ بات ہم لیگل نہیں کر سکتے جو آپ چاروں نے کر دیا. آپ نے بہت شکریہ آپ چاروں کا کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے پروگرام کو بہت اچھا رنگ دیا کہ لوگوں کو شاید کچھ نالج ہو جائے. اچھا جی, میں اتنا کہوں گی, میں نے احسن سے یہ نہیں کہا کہ آج کل جو موبائل پہ پڑھائی شروع ہو گئی ہے, مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. بچے کے لیے ٹیچر بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیچر جب سامنے بیٹھ کر پڑھاتا ہے وہ زیادہ سمجھ آتا ہے. جب آپ کو کام یہاں پر مل جاتا ہے موبائل میں تو بچے اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ایک کام ہے, ایک جیسے ہم ریلز دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر کر دیا. تو میری کوشش یہ ہے کہ تمام ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو لائیو پڑھائیں اور اچھا پڑھائیں, کیونکہ آپ کے پڑھانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں اس کو کیچ کرتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. بہت اچھی باتیں تھیں اور اس سے اچھی باتیں میں تو نہیں کر سکتی. بس اتنا کہوں گی کہ جی جہاں رہیں خوش رہیں, اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. مجھے دیں اجازت, اس پروگرام سے ہم جائیں گے بلال کی طرف, اور یقیناً بلال آج تو اچھا گانا سنا کے جائے گا. اللہ حافظ. ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا, ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا, ان کے انداز کرم ایسے آنے
जो से फसाना दिल का ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का बेझिझक आके मिलो हमसे मिला नजरें के अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कार